جی آواز آ رही ہے آپ लोगों को एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। मौसम्मा खातून, गुलाम अली, एमडी अंजार, अशरफ इमाम, आकिब खान, मिर्जा खैफ, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। फैजा फातिमा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे उर्दू के अहम नाकदीन या अहम नक्काद, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अरबी, फारसी, संस्कृत और मगरिबी अदब के तनकीद निगार को पढ़ा है। तो अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको बताया था कि उर्दू तनकीद के नमूने हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। उर्दू तनकीद के नमूने हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं? बिल्कुल आंसर हो जाएगा तज़किरों में या तज़किरा में। तो उर्दू अदब में या उर्दू तनकीद में जो तनकीद के नमूने हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं तज़किरों में। और आपको पता है कि उर्दू का जो सबसे मशहूर तज़किरा माना जाता है वो माना जाता है कौन सा? आब हयात। आब हयात सिन्फ के एतबार से क्या है? तज़किरा है। सिन्फ के एतबार से तज़किरा है। और अगर पूछा जाए मौजू के एतबार से क्या है, तो मौजू के एतबार से तारीखी किताब है। क्या है? तारीखी। और उर्दू की उर्दू की पहली तारीखी किताब किसको माना जाता है? आब हयात को जो है वो माना जाता है। उर्दू का मशहूर तज़किरा आब हयात है, जिसके मुसन्निफ का नाम आपको पता है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू तारीख का बानी कहा जाता है या मौर्रिख कहा जाता है। मौर्रिख का मतलब होता है माहिरीन इतिहास का। और तारीखी के साथ साथ इसमें जो है वो तज़किरा बयान किया गया है आब हयात में। और आब हयात में जो जिक्र किया गया है वो किया गया है 29 शोरा का। कितने का? 29 शोरा का। जब इसका पहला एडिशन शाये हुआ यानी कि 1880 में, तब इसमें 28 शोरा थे। लेकिन जब इसका दूसरा एडिशन शाये किया गया 1883 में, तब इसमें हो गए 29 यानी कि 29। पूछा जाता है कभी कभी कि इसमें कौन सा जोड़ा गया या इसमें दूसरे एडिशन में जो है वो कौन सा जोड़ा गया शायर। तो आंसर हो जाएगा मोमिन खा मोमिन को जो है वो क्या किया गया है, दूसरे एडिशन में जोड़ा गया। अब दूसरे एडिशन में जोड़ा गया, उससे पहले एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये जो 29 शोरा है, ठीक है, जो 1880 में आब हयात में जो है वो इनका शुमार किया जाता है। तो इनको जो है वो या कह सकते हैं आब हयात को जो है वो 5 अबवाब पर मुश्तमिल किया गया है या 5 अबवाब पर जो है वो तकसीम किया गया है। आब हयात को बहुत बार पूछा गया है कि आब हयात जो तज़किरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का वो कितने अबवाब पर है? 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन 5 बाब में सबसे ज्यादा शोरा कौन से बाब में है और सबसे कम कौन से बाब में है, या कौन से शायर का जिक्र किस बाब में जो है वो किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से जो है वो पूछ ली जाती है। तो इसका जो पहला दौर है या कह सकते हैं पहला बाब है, आब हयात का जो पहला दौर है या पहला बाब है, उसमें आते हैं 6 शायर या 6 शोरा का जो है वो उसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है पहले बाब में। जिसमें पहले नाम आता है वली दकनी का। वली दकनी के बाद शाह मुबारक आबरू का। वली दकनी के बाद शाह मुबारक आबरू का। इसके बाद मजमून का, जिनका पूरा नाम है शेख शरफुद्दीन मजमून। पहले वली दकनी
اس کے بعد شاہ مبارک آبرو، اس کے بعد تیسرا شیخ شرف الدین مضمون، اس کے بعد شاکر ناجی، اس کے بعد شاکر ناجی، نیکسٹ ہے محمد احسن، محمد احسن، اور لاسٹ ہے ہمارے پاس مصطفیٰ خان یکرنگ، مصطفیٰ خان یکرنگ، مصطفیٰ خان یکرنگ۔ تو یہ 6 شعراء ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ کس میں ہے؟ پہلے باب میں ہے۔ اور پہلے باب کا جو شروعات ہوتی ہے یا جو لائن ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے: نظم اردو کے عالم کا پہلا نوروز ہے۔ نظم اردو کا، نظم اردو کا، نظم اردو کے ہے، سوری، نظم اردو کے عالم کا، عالم کا پہلا نوروز ہے، نوروز ہے، ٹھیک ہے۔ نظم اردو کے عالم کا پہلا نوروز ہے، یہ پہلے باب کی ابتدا میں لکھا گئی لائن ہے، یا پہلے باب میں کہی گئی بات ہے، یا پہلے باب کا آغاز اس لائن سے ہوتا ہے: نظم اردو کے عالم کا پہلا نوروز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوروز ہوتا ہے یہ جو ہے فارسی میں، فارسی ادب میں یا ایران میں نیا سال منایا جاتا ہے، نیو ایئر منایا جاتا ہے، تو اسے 9 روز تک جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ اسے ہسٹری میں پڑھیں یعنی کہ تاریخ میں پڑھیں تو انڈین ہسٹری میں 9 روز کا جو فیسٹیول ہے وہ منانا شروع کیا تھا کس نے؟ غیاث الدین بلبن نے، غیاث الدین بلبن نے جو ہے وہ سب سے پہلے 9 روز بنانے کی کیا کی تھی؟ ابتدا کی تھی، یعنی کہ شروعات کی تھی۔ اور اس کا جو خاتمہ کیا 9 روز کا وہ کیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے۔ اورنگزیب نے 9 روز کو منانا بند کیا، شروع کیا تھا غیاث الدین بلبن نے۔ آئے گا نہیں آپ کے ایگزام میں، آپ کو صرف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، چلیے، یہ ہوا پہلا باب۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا باب یا دوسرا ادوار، اور دوسرے ادوار میں جو ہے وہ محض 3 شعرا کا ذکر ہے۔ دوسرے ادوار میں یا دوسرے باب میں محض 3 شعرا کا ذکر ہے، جس میں پہلے آتے ہیں ہمارے پاس شاہ حاتم، پہلے میں آتے ہیں شاہ حاتم، دوسرے آتے ہیں سراج الدین علی خان آرزو، یا خان آرزو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، خان آرزو، اور اس کے بعد اشرف علی فگا، اشرف علی خان فگا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جو ہیں دوسرے باب میں آتے ہیں۔ پہلے میں آتے ہیں شاہ حاتم، اس کے بعد سراج الدین علی خان آرزو، اور اس کے بعد تیسرے آتے ہیں اشرف علی خان فگا۔ یہ جو ہے وہ دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہے دوسرے باب کا وہ اس طرح سے ہوتا ہے: حیا سے فصل میں، حیا سے فصل میں، حیا سے فصل میں زبان کے قدرتی کے لیے، زبان کے قدرتی کے لیے، قدرتی کے لیے موسم بہار ہے، موسم بہار ہے۔ یہ جو ہے وہ اس لائن سے دوسرے ابواب کا جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے۔ بیٹا میں آن لائن مرغا بنا دوں گا، اجمل حسین، اور فیس واپس کر دوں گا۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ مطلب جو پڑھا رہے ہیں وہ دھیان سے پڑھ نہیں رہے ہو؟
الگ الگ ٹاپک کا الگ الگ بتا رہے ہو. 2 دن کلاس جوائن ہوئے نہیں 75 سوال آ گئے. ارے جو سلیبس میں ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہو گیا کیا؟ مجھے نہیں پتا کون سا سلیبس کب اور کیسے پڑھانا ہے. یا تمہارا ابھی جموں کشمیر کا ادب ابھی سارا نکالوں؟ اتنے سارے بچے کلاس میں ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ابھی. پڑھا کون سا ٹاپک رہا ہوں، پڑھ کون سا رہے ہو، پوچھ کون سا رہے ہو، سمجھ کون سا رہے ہو. پتا نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے وہ بات کا ٹاپک ہے، اسے بعد میں کرائیں گے. تمہیں پہلے کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون سا سلیبس کب پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے. یا تمہیں الگ سے جموں کشمیر کا پڑھاؤں؟ مجھے بھی پتا ہے وہ سلیبس میں ہے. ارے تو پیچھے ہو تو پیچھے کی وجہ سے دوسروں کا کیوں نقصان کر رہے ہو؟ ایک تو خود لیٹ آئے ہو اور لیٹ میں آگے پھر کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہو. کلاس ختم ہونے کے بعد پوچھتا ہوں نا، کوئی سوال ہے کوئی کوئری ہو تو پوچھ لیجئے. یہ بیچ بیچ میں گھسانے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ اتنے سارے بچے ہیں، یہ سارے پاگل پڑھ رہے ہیں کیا؟ انہیں نہیں پتا کیا کون سا سلیبس میں ہے کون سا نہیں ہے؟ یہ سارا چھوڑ کر تمہیں پہلے جموں کشمیر کا ادب بھی پڑھاؤں؟ کہہ دیا ہے کہ 2 ٹاپک باقی ہیں ابھی. اور کلاس تب تک ختم ہوگی نہیں جب تک کوئی سلیبس نہ ختم ہو جائے تمہارا. ایک بھی ٹاپک اگر رہ جائے تو پھر مجھے بتانا کہ سر یہ ٹاپک ہمارا رہ گیا ہے. پتا نہیں کہاں جموں کشمیر کا ادب پڑھ کے جاؤ گے. 2 3 سوال آتے ہیں جموں کشمیر کے ادب سے، وہ بتانے ہیں بس. ارے اعتراض نہیں کر رہے ہو تو کلاس کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو؟ تم سے پوچھا گیا ہے کل جموں کشمیر کے بارے میں. تنقید پڑھ رہے ہیں، تنقید کے حوالے سے پوچھو سوال. یہ جو اب تک پڑھا دیا گیا وہ پوچھو. کل بھی ایسی کلاس میں کر رہے تھے کہ سر نوٹس کہاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پورے نوٹس کیوں نہیں ہیں. ایک ساتھ نوٹس نہیں آتے، جو جو کلاس کے ٹاپک ہیں اس کے حساب سے ٹاپک جو ہے وہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. پورا کلاس کا فلو بگاڑ دیا. چلیے اس کے بعد تیسرے ابواب پہ چلتے ہیں، یا تیسرا دور ہے. تیسرے دور میں جو ہے وہ 7 شعرا کا ذکر ہے. تیسرے ابواب میں 7 شعرا کا ذکر ہے، جس میں مظہر جانے جانا، یا کہہ سکتے ہیں مرزا جانے جانا، مرزا جانے جانا، مرزا جانے جانا، اور اس کے بعد میر عبدالحی تابہ، میر عبدالحی تابہ. اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا، مرزا محمد رفیع سودا. اس کے بعد میر زاہد، میر زاہد. خواجہ میر درد، خواجہ میر درد. پاؤ شاعر یعنی کہ میر سوز، اور میر تقی میر. یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ میر تقی میر کا ذکر کون سے باب میں ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا، میر تقی میر کا جو ہے وہ تیسرے باب میں ہے. یاد کرنے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میر میں صرف 3 حرف ہیں، میم یا اور را. تو اس حساب سے یہ تیسرے ادوار میں ہوئے. اور تیسرے باب کا جو اس میں شاعر کی تعداد ہے وہ ہے کتنی؟ وہ ہے آپ کی 7. اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس لائن سے: اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد آمد ہے. اس مشاعرے میں، اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی
آمد آمد ہے۔ اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد آمد ہے۔ اس لائن سے تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس میں 7 شعرا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چوتھا آتا ہے، یعنی کہ فورتھ، چوتھا ابواب، اور اس باب میں جو ہے وہ 4 شعرا کا ذکر ہے۔ سب سے آسان یاد رکھنے کی بات ہے، چوتھا باب ہے اور اس میں جو ہے وہ 4 شعرا کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے شیخ شیخ قلندر علی، شیخ قلندر علی بخش جرات۔ علی گڑھ میں ان کا نام یاد آتا ہے پورا، پوچھا جاتا ہے جرات کا پورا نام کیا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا شیخ قلندر علی بخش جرات، پورا نام یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد شہر البیان کے مصنف مین حسن کا، انشاء اللہ خاں انشاء کی رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف انشاء اللہ خاں انشاء، اور پورا نام ان کا بھی ایگزام میں آتا ہے غلام حمدانی مصحفی، غلام حمدانی مصحفی۔ تو یہ 4 شعرا کا ذکر ہے چوتھے باب میں، ٹھیک ہے۔ اور ان چوتھے ابواب کے جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس طریقے سے، کہو کی آوازیں دیکھنا اہل مشاعرہ آن پہنچے، کہو کہو کی آوازیں، کہو کی آوازیں دیکھنا، کہو کی آوازیں دیکھنا اہل مشاعرہ آن پہنچے، اہل مشاعرہ آن پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس لائن سے جو ہے وہ چوتھے باب کا دور شروع ہوتا ہے، کہو کی آوازیں دیکھنا اہل مشاعرہ آن پہنچے۔ اس کے بعد چوتھے ابواب کے بعد اس کا آتا ہے لاسٹ باب، یعنی کہ 5واں، جس میں کتنے شعرا کا ذکر ہے، جس میں سب سے زیادہ شعرا کا ذکر ہے 9، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ دوسرے باب میں سب سے کم ہے، یعنی کہ 3 میں 3 ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے لاسٹ کا باب، جس میں کتنے شعرا کا ذکر ہے، 9 شعرا کا ذکر ہے، جس میں پہلا آتا ہے امام بخش ناصف کا نام آتا ہے، امام بخش ناصف کا۔ اس کے بعد میر حسن کے والد میر خلیق کا، میر خلیق کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد کا، یعنی کہ شاہ نصیر کا۔ اس کے بعد مومن خاں مومن کا، مومن خاں مومن کے بعد شیخ محمد ابراہیم ذوق کا۔ ادبی چشمک ہے ذوق کی غالب سے، غالب کے بعد دبیر اور انیس کا، دبیر اور انیس۔ 9 ہو گئے کیا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے 9۔ تو یہ 5ویں باب میں 9 شعرا کا ذکر ہے۔ تعداد بھی یاد رکھنی ہے، کون سے باب میں کون سا ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور 5ویں باب کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کی لائن یہ ہے، دیکھنا وہ لال ٹینے، دیکھنا وہ لال ٹینے، لال ٹینے، دیکھنا وہ لال ٹینے جگمگانے لگے، جگ مگانے لگے، دیکھنا وہ لال ٹینے جگمگانے لگے۔ اور اس طریقے سے کیا ہوا، ٹوٹل 9 شعرا ہیں 5ویں باب میں، اور یہ کیا ہے، آب حیات ہے، اور اس میں جو ہے وہ 29 شعرا کا ذکر ہے پہلے باب میں، پہلے ایڈیشن میں۔ دوسرے ایڈیشن میں کتنا ہو جاتا ہے
29 ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کو یہی بتانا ہے کہ 29 شعرا کا ذکر ہے اور 5 ابواب پر کیا ہے وہ پوری مشتمل ہے، آب حیات۔ ٹھیک، یہ ہوئی ان کی تصنیف کے حوالے سے بات۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں محمد حسین کے حوالے سے بات، ان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش ہوتی ہے 1830 میں، 1830 میں۔ کہاں پر ہوتی ہے؟ دہلی میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات 1910، 1910 لاہور میں، پیدائش دہلی میں اور وفات لاہور میں۔ ان کے والد کا نام ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر، مولوی محمد باقر ان کے والد کا نام، جن کو اردو صحافت کا بانی مانا جاتا ہے۔ صحافت کہتے ہیں اخبار کو، یعنی کہ رسالے کو، تو مولوی محمد باقر کو صحافت کا بانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے 1836 یا 1837، 1836 یا 1837 میں اردو کا پہلا اخبار نکالا، جس کا نام تھا دہلی اردو اخبار یا اردو اخبار۔ ٹھیک، دہلی اخبار یا دہلی اردو اخبار 1836 میں یا 1837 میں نکالا، جو بند ہوا کب؟ 1857 میں، یعنی کہ 20 سال تک نکلتا رہا یہ اخبار۔ 1857 میں یہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ 1857 کی غدر ہوئی، اس غدر میں جو ہے وہ انگریزوں نے اس اخبار کو بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا، اور اس کے جو مدیر تھے یعنی کہ بہادر شاہ ظفر، اس کو کہاں بھیج دیا تھا؟ قید کر کے رنگون بھیج دیا تھا۔ ٹھیک، یہ ہوا پہلا اخبار۔ لیکن ایگزامنر جو ہے وہ تھوڑا سا کیا ہے، چالاک بن جاتا ہے، خاص طور پہ علی گڑھ کو لے کے۔ وہ پوچھتا ہے اردو کا پہلا اخبار، آپشن میں آپ کو دہلی اردو اخبار نہیں دے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک اخبار نکلا تھا 1822 میں، 1822 میں۔ کہاں سے نکلا تھا؟ وہ نکلا تھا کلکتہ سے، جس کا نام تھا جامع جہاں نما، جامع جہاں نما۔ یہ پوری طریقے سے اردو کا اخبار نہیں تھا، اس کے صرف 6 ایڈیشن نکلے تھے، اس کے صرف 6 ایڈیشن نکلے تھے۔ اس کے بعد یہ فارسی میں کیا ہو گیا تھا؟ وہ ہو گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ دہلی اردو اخبار جو ہے پہلے سے ہی کیا تھا؟ اردو تھا۔ لیکن اگر دونوں آپشن میں آ جائیں، دہلی اردو اخبار بھی آ جائے اور جامع جہاں نما بھی آ جائے، تب آپ کو آنسر لگانا ہے جامع جہاں نما۔ کیا لگانا ہے؟ جامع جہاں نما۔ اور اس کے جو بانی ہیں وہ آپ کو پتا ہے، مولوی محمد باقر ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے جامع جہاں نما کے بانی کا کیا نام ہے؟ یعنی کہ جامع جہاں نما کو کس نے نکالا تھا؟ کوئی نون مسلم ہے، دھیان رکھنا، مسلم نے نہیں نکالا تھا۔ انظار، سوا شیخ، نیہا، بالکل۔ ہری اودھ نہیں ہے، آنسر ہو جائے گا ہری دت شکل نے نکالا تھا، ہری دت شکل نے نکالا تھا، پورا نام ہے ہری دت شکل۔ ٹھیک ہے، یہ اردو کا پہلا اخبار ہے۔ جتنے بھی اخبار نکلے ہیں انڈیا میں، سارے کے سارے کلکتہ سے نکلے ہیں، دھیان رکھنا، سارے کے سارے۔ جیسے یہ تو ہو گیا آپ کا اردو کا، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہندی کا اخبار کہاں سے نکلا یا اس کا نام کیا ہے، ہندی کا پہلا اخبار، تو اس کا نام ہو جائے گا اتنڈ ماردنڈ، اتنڈ ماردنڈ۔ یہ بھی کہاں سے نکلا؟ یہ بھی نکلا کلکتہ سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جو وہ تھے مدیر تھے، وہ بھی کوئی شکل کر کے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، شکل کر کے تھے۔ اس کے علاوہ انڈیا کا پہلا اخبار، انڈیا کا فرسٹ اخبار
या फर्स्ट न्यूज़पेपर भी कहाँ से निकला, कलकत्ता से निकला, जिसका नाम था बंगाल बंगाल गेजेट, बंगाल गेजेट या बंगाल गजट। ये भी जो है वो इंडिया का सबसे पहला अखबार है, और इसे निकाला था किसने, जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने, इंडिया का पहला अखबार है, ध्यान रखना। जेम्स हिक्की ने निकाला था, 1875 या 1874 के आसपास निकाला था। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए इंग्लिश का, कि इंग्लिश का पहला अखबार कौन सा है इंडिया का, तब भी आंसर हो जाएगा बंगाल गेजेट। और ये निकाला किसने, जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने। इंडिया का पहला अखबार भी बंगाल गेजेट है, और इंग्लिश का भी पहला अखबार बंगाल गेजेट है। और इसके जो वो हैं राइटर, या इसके जो बानी हैं, वो जेम्स हिक्की ही हैं। ठीक है। और हिंदी में है उत्तंड मारतंड। और उर्दू का आपको मैंने बता ही दिया, जामे जहानुमा या दहली उर्दू अखबार। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आजाद के उस्ताद का नाम, इनके उस्ताद का नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। और वो क्यों बने, क्योंकि ज़ोक और मौलवी मोहम्मद बाकिर दोनों क्या थे, आपस में दोस्त थे। यानी कि मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकिर शेख मोहम्मद इब्राहिम के ज़ोक थे, तो इसीलिए इनका क्या हुआ, दोस्ताना जो है वो बरकरार रहा। और उसी दोस्ताने की निस्बत से मौलवी मोहम्मद बाकिर ने अपने बेटे मोहम्मद हुसैन आजाद को ज़ोक के यहाँ पर क्या किया, काम करने के लिए या इस्लाह करने के लिए भेजा। इसके बाद इनकी वालदा का नाम, मोहम्मद हुसैन आजाद की वालदा का नाम अमानी बेगम। अमानी बेगम इनकी वालदा का नाम था, मोहम्मद हुसैन आजाद की। इब्तिदाई तालीम जो है वो इन्होंने घर पे ही हासिल की, और इसके बाद जो है वो आगे जो है वो इन्होंने आला तालीम के लिए जो है वो दिल्ली कॉलेज का जो है वो क्या किया, रुख किया। हालांकि जब दिल्ली कॉलेज बना कब, 1825 में, 1825 में। दिल्ली कॉलेज जो है वो 1825 में बना, और मौलवी मोहम्मद बाकिर 1828 में इस दिल्ली कॉलेज में क्या बन गए, मुदीर, वो मुदर्रिस बन गए थे। और मुदर्रिस बनते ही पता चला कि दिल्ली कॉलेज में एक प्रिंटर मशीन जो है वो सेल के लिए तैयार है। तो उसी सेल वाली मशीन को खरीद कर, यानी कि प्रेस को खरीद कर, मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या किया था, अखबार निकाला था उसी से। ठीक, उसी अखबार निकाला था। लेकिन उस अखबार के निकलने के बाद जो दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल था, जिसका नाम था क्या, विलियम टेलर। विलियम टेलर। और उस समय जो है वो 1857 की गदर के लिए लोग काम कर रहे थे। तो विलियम टेलर के कत्ल का इल्जाम लगा किस पर, मौलवी मोहम्मद बाकिर पर। और इस कत्ल के इल्जाम में इनको क्या कर दी गई, गोली मार दी गई या शहीद कर दिया गया। दूसरा बनता है कि इन्हें जो है वो तोप के सामने, वो सॉरी, फांसी लगा दी गई। पहला आता है फांसी का, और दूसरी गोली, तोप के गोले के आगे जो है वो इनको गोली मारी गई, या तोप से उड़ा दिया इनको, या इनको जो है वो शहीद कर दिया गया, मौलवी मोहम्मद बाकिर को। तो 1857 के गदर में जो सबसे पहले सहाफत में मरा या शहीद हुए, वो हुए मौलवी मोहम्मद बाकिर। और इसके बाद जो है वो इन्होंने अपने बेटे को इसका मुहतमिम बना दिया, दिल्ली उर्दू अखबार को, 1848 के आसपास। 1848 के आसपास दिल्ली उर्दू अखबार का मुदीर किसको बना दिया गया, वो बना दिया गया मोहम्मद हुसैन आजाद को। और फिर ये जो दिल्ली उर्दू अखबार था, दिल्ली उर्दू अखबार, इसकी जो सारी जिम्मेदारी ली बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर ने क्या किया, इस नाम का जो है वो
نام چینج کر دیا اور نام رکھا اخبار الظفر. اخبار الظفر جو ہے وہ اس کا نام رکھا. کس کا نام رکھا؟ اخبار الظفر. اخبار الظفر نام رکھا دہلی اردو اخبار کا. ہاں، اردو زبان ہمارے پاس بڑے مشکل سے پہنچی ہے. مشکل سے نہیں، لوگوں نے خون سے سینچ کے اسے یہاں تک جو ہے وہ پہنچایا. تو اس طریقے سے کیا ہوا، یہ پھر 1858 کی غدر ہوئی اور اس میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا. ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہوئی. اور اس طریقے سے بہادر شاہ ظفر کا اور ان کے اخبار یعنی کہ اخبار الظفر کا بھی کیا ہوا، خاتمہ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ محمد حسین آزاد جو ہے وہ کیا ہوئے، اکیلے رہ گئے. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کی دہلی کالج سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، ادبی خدمات کو جو ہے وہ انجام دینا شروع کیا. اور انجام کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ برطانیہ حکومت میں یا انگلش حکومت میں کیا کی، ملازمت کرنی شروع کی. اور ملازمت کرنے کے بعد تقریباً 1887 میں یعنی کہ 1887 میں حکومت ہند نے ان کو ایک خطاب دیا. اور وہ خطاب دیا شمس العلماء کا. شمس العلماء کا خطاب 1887 میں محمد حسین آزاد کو ملا. محمد حسین آزاد کو ملا. اور اس کے بعد خطاب ملنے کے 5 سال بعد یعنی کہ 1892 میں 1892 میں یہ اپنے پد سے کیا ہو گئے، شبک دوش ہو گئے. شبک دوش کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرمنٹ ہو گئے. شبک دوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے پد سے یا اپنی ملازمت سے کیا دے دیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ ریٹائر ہو گئے. اور ان کو جو ہے وہ پھر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پینشن ملتی ہے. تو ان کو ملی پینشن محض 75 روپے. 75 روپیز جو ہے وہ ان کو کیا ملی، مہینے کی پینشن ملنا شروع ہوا. اور اس طریقے سے اس کے کچھ سال بعد 1910 میں یعنی کہ 1910 میں لاہور میں کیا ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی. یہ کیا ہے، ان کی حالات زندگی. ٹھیک، حالات زندگی. یہاں تک بتائیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو. ٹھیک ہے، گڈ. چلے، یہ ہوئی ان کی حالات زندگی. اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کی ادبی خدمات. ادبی خدمات میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ ان کو جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے. جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے محمد حسین آزاد کو. محمد آزاد کو. ایک بچہ پوچھ رہا ہے کس پد سے سبک دوش ہوئے. بیٹا اس وقت میں جو ہے وہ منشی ہی زیادہ چلتا تھا، تو منشی کے پد سے یہ سبک دوش ہوئے تھے. جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے محمد حسین آزاد کو. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جدید شاعری کا دور کب سے شروع ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا، جدید جدید شاعری کا دور شروع ہوتا ہے 1874 میں یعنی کہ 1874 میں. اور 1874 میں بھی کہاں سے، ایک ہوئی تھی انجمن جس کا نام تھا انجمن پنجاب لاہور. انجمن پنجاب لاہور، اس کے جو ہے وہ جلسے ہوئے ہیں. کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ انجمن پنجاب لاہور کے کتنے جلسے ہوئے ہیں. تو یاد رکھ لیجیے گا آنسر ہو جائیں گے 10. 10 جو ہے وہ اس کے کیا ہوئے ہیں، انجمن پنجاب لاہور کے جلسے ہوئے ہیں. اور اس کا پہلے ہی یاد رکھ لیجیے گا بس 1874 میں. ٹھیک ہے. ایک سوال آتا ہے کہ 1874 میں جو انجمن پنجاب لاہور کا اجلاس ہوا وہ کس کی فرمائش پر ہوا یا کس کے کہنے پر ہوا. انجمن پنجاب لاہور کا جو مشاعرہ ہوا وہ کس کے کہنے پر ہوا یا کس کی فرمائش پر ہوا. اسے
مینجمنٹ کیا محمد حسین آزاد نے، لیکن کس کی فرمائش پر کیا یہ بتانا ہے۔ بالکل، انصار نے صحیح جواب دیا ہے، آنسر ہو جائے گا کرنل ہارلائڈ کے کہنے پر۔ کرنل ہارلائڈ کے کہنے پر جو ہے وہ یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں محمد حسین آزاد نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے ایک ساتھی الطاف حسین حالی کو بھی کیا کیا، شامل کیا۔ ٹھیک، تو اسی لیے الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد دونوں کو ہی کیا مانا جاتا ہے، جدید شاعری کا بانی مانا جاتا ہے، محمد حسین آزاد بھی اور الطاف حسین حالی بھی۔ اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہر اجلاس میں کیا لکھی ہے، نظمیں پڑھی ہیں، چاہے وہ برخرد ہو، چاہے وہ حب وطن ہو، اور بھی دیگر نظمیں جو ہے وہ اس مشاعرے میں پڑھی ہے انجمن پنجاب لاہور میں۔ لیکن ہم لوگ یہاں بات کریں گے صرف اور صرف کس کی، محمد حسین آزاد کی۔ اب جب ان کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ان کو جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی کچھ نہ کچھ شاعری کی صنف میں جو ہے وہ انہوں نے کب آزمائی کی ہوگی، تو اسی لیے ان کے جو ہے وہ پہلے ہم لوگ شعری مجموعے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیاد میں ان کی جو شعری مجموعے ہیں ان کے نام ہے صرف دو، یعنی کہ محمد حسین آزاد کے دو شعری مجموعے ہیں، جس میں پہلا ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم یہ ان کا کیا ہے، شعری مجموعہ ہے آزاد نظم۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے غم خدائے آزاد۔ غم خدائے آزاد یہ ان کا کیا ہے، دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اب ان شعری مجموعوں میں بہت ساری نظمیں شامل ہیں، لیکن جو ایگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہیں وہی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ جیسے ان کی سب سے مشہور نظم ہے شب قدر، یاد رکھ لیجیے گا، شب قدر کی حیت پوچھی جاتی ہے تو شب قدر کی حیت ہے مثنوی، یعنی کہ شب قدر جو ہے وہ مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد صبح امید۔ صبح امید پوچھا جاتا ہے کہ صبح امید کا مطالعہ یا صبح امید کا تنقیدی مطالعہ کس سے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا مسدس حالی سے، یعنی کہ اس کا تلنا یا اس کا کمپیریزن مسدس حالی سے کیا جاتا ہے صبح امید سے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حب وطن۔ نیکسٹ ہے حب وطن۔ حب وطن کے بعد داد انصاف، داد انصاف اور ودائع انصاف، داد انصاف اور ودائع انصاف۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ابر کرم۔ یہ ساری نظمیں ہیں ان کی، ابر کرم۔ اور لاسٹ لکھ لیجیے گا پیاری بلی۔ پیاری بلی یہ جو ہے وہ ان کی کچھ نظمیں ہیں جو ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں محمد حسین آزاد کی، اور یہ جو ہے انہوں نے انجمن پنجاب لاہور کے جو ہے وہ مشاعرے میں پڑھی۔ ٹھیک، اس طریقے سے ان کی یہ نظم اور ان کی یہ جو شاعری ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے کچھ دیگر تصنیفیں ہیں جو ایگزام کے حوالے سے اہم ہیں، جیسے دربار اکبری۔ دربار اکبری یہ کیا ہے، دربار اکبری آپ نے نام سنا ہوگا، جلال الدین محمد اکبر کی خود نوشت ہے، خود نوشت کہہ رہا، سوانح ہیں جلال الدین محمد اکبر کی، جو ان کے نو رتن تھے، اس نے لکھی تھی آئین اکبری۔ جلال الدین کی سوانح ہے آئین اکبری، اسی کا جو آخری حصہ ہے اسے ہی ہم لوگ اکبر نامہ کہتے ہیں، اور اسی اکبر نامے کو محمد حسین آزاد نے اردو میں لکھا ہے دربار اکبری کے نام سے۔ کب لکھا ہے، 1898 میں، 1898 میں۔ اس کے بعد
ان کی دوسری تصنیف ہے جس کا نام ہے سخندان فارس. سخندان فارس، اس پہ جو ہے وہ آپ لوگ اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا. بہت بار پوچھی گئی ہے کہ سخندان فارس کس کی تصنیف ہے. تو سخندان فارس محمد حسین آزاد کی کیا ہے، تصنیف ہے. اور اس کا جو موضوع ہے خاص طور پہ علی گڑھ میں پوچھا جاتا ہے کہ سخندان فارس کا موضوع کیا ہے. تو یہ ہے فارسی زبان کی قواعد. فارسی زبان کی قواعد. فارسی زبان کی قواعد ہے جو لکھی گئی ہے سخندان فارس میں. اس کے بعد ان کا ایک سفر نامہ ہے جس کا نام ہے سیر ایران. انہوں نے جو ہے وہ ایران کا جو ہے وہ سفر کیا تھا، اور ایران کے سفر کے بعد ہی انہوں نے اپنے استاد یعنی کہ ذوق کا جو دیوان ہے وہ مرتب کیا تھا، اور اس کا نام رکھا تھا کلیات ذوق. پوچھا جاتا ہے کہ سیر ایران کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کون سی تصنیف لکھی. تو آنسر ہو جائے گا کلیات ذوق. کلیات ذوق کو انہوں نے سیر ایران کے بعد جو ہے وہ کیا کیا تھا، اسے ترتیب دے کر مرتب کیا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کلیات ذوق بھی کہہ سکتے ہیں یا دیوان ذوق بھی کہہ سکتے ہیں. چلیں اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں آگے. ان کی سخندان فارس کے بعد نگارستان فارس. نگارستان فارس. اس کے بعد قصص ہند. قصص ہند اور نارنگ خیال. اور نارنگ خیال. نگارستان فارس، قصص ہند اور نارنگ خیال، یہ بھی کیا ہے، ان کی تصنیف ہے محمد حسین آزاد کی. محمد حسین آزاد کی. اس کے بعد ان کے خطوط کا مجموعہ. خطوط کا مجموعہ، اور وہ ہے مکاتب آزاد. مکاتب آزاد ان کے کیا ہے، خطوط کا مجموعہ ہے محمد حسین آزاد کا. اور اس طریقے سے محمد حسین آزاد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہیں. بس لاسٹ میں ایک کول لکھ لیجیے گا جو کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے ایگزام میں، لیکن آ جائے تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، کلیم الدین احمد کا. تو یہ کلیم الدین احمد کیا ہے، تنقید نگار ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ محمد حسین آزاد پر تنقید کی ہے. اور تنقید میں کہا ہے آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا. آزاد میں تنقید کا مادہ، تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں وہ کول بھی ہے، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یا اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ ساری کلاسز میں آپ کو جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں ہی کرا چکا ہوں. اگر کسی کے پاس نومبر مہینے کی آئی ڈی نہیں ہے تو وہ آپ لوگ 9045220432 پر مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے میں پہلے ہی پڑھا چکا ہوں دوسری آئی ڈی پہ، یا تو اس پہ مل جائے گی یا پھر آپ لوگ ایک بار نوٹس بورڈ میں جو ہے وہ چیک کر لیجیے گا، وہاں پر آپ کو مل جائے گی اگر کوئی بچہ بعد میں جڑا ہو تو. ٹھیک ہے. اور ایک خوشخبری اور ہے، جو بچے انڈر گریجویٹ کے ہیں یعنی کہ یو جی والے ہیں، ان کے نصاب میں جو ہے وہ اردو گرامر ہے، یعنی کہ قواعد کی ہے. قواعد کی کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو اگر یو جی والے بچے جن کے نصاب میں قواعد ہیں، ان کی قواعد کی کلاس 24 تاریخ سے شروع ہوں گی، یعنی کہ 24 فروری سے. اور یہ کلاس شروع ہوگی شام کے 7 بجے. ٹھیک ہے. یو جی والوں کی قواعد کی کلاس 24 فروری کو ہوگی شام کے 7 بجے سے. اگر کوئی بچہ پی جی کا ہے اور وہ قواعد پڑھنا چاہتا ہے
تو وہ بھی جڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فیس ہے 599۔ یو جی والوں کے لیے فری ہے، ٹھیک ہے، یو جی والوں کے لیے فری ہے۔ پی جی والوں میں قواعد نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کے نصاب میں، لیکن اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو 599 پے کر کے آپ لوگ اردو کی قواعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، اس کی آئی ڈی دوسری ہوگی۔ پی جی میں قواعد نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے، پوری قواعد نہیں ہے۔ یو جی میں پوری قواعد ہے، علم ہجہ ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے، علم عروج ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 چیزوں پر پوری قواعد مبنی ہوتی ہے۔ پی جی میں ان کا صرف ایک ٹاپک ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف صنعت۔ پی جی میں جو ہے وہ صرف صنعت ہے، وہ میں ویسے بھی یہاں پہ فری پڑھاؤں گا صنعت تو، لیکن وہاں پر جو ہے وہ صنعت کیسے بنی، کیوں بنی، یہ سارا یو جی میں ہے۔ ہاں، جو آپ کے ٹاپک ہے وہ تو میں پڑھاؤں گا، لیکن اگر آپ لوگ قواعد کو زیرو سے شروع کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ الف سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، شام کے 7 بجے ہوگی وہ کلاس، میں ہی پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نہیں بیٹا، پورے سال میں قواعد میں ایک ہی بار پڑھاتا ہوں، صرف اور صرف۔ یو جی والوں کے لیے فری ہے، یو جی والوں کو کوئی پیسہ نہیں دینا، انٹرنس کے بعد صرف آپ کو ریکارڈنگ ملے گی، اور قواعد کبھی بھی ریکارڈنگ میں مت پڑھنا، دھیان رکھنا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے ڈاؤٹ آتے ہیں، کیونکہ لٹریچر تو آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، حالات زندگی آپ خود پڑھ سکتے ہیں، لیکن قواعد میں اگزامپل دینے ہوتے ہیں، مثال دینی ہوتی ہے۔ کتنے مہینوں کا بیٹا؟ پوری جو گرامر ہوتی ہے وہ 40 کلاس پر مبنی ہوتی ہے، یہ جو 599 ہے یہ آپ کی 40 کلاسوں کی فیس ہے۔ جے آر ایف میں قواعد نہیں آتی ہیں بیٹا، جے آر ایف میں قواعد نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی ہے، ملتے ہیں کل۔